अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दस्तूर शिकन, मलिक सफदर हयात साहब की डायरी से। दस्तूर शिकन का मतलब होता है कानून तोड़ने वाले, दस्तूर तोड़ने वाले। हकीकत तो ये है कि दुनिया जो है ये एक इबरत की जगह है, जहाँ पर एक से एक बढ़कर कानून शिकन लोग हैं, दस्तूर शिकन लोग हैं। लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी समझते हैं साथ साथ। लेकिन उनके जो काम होते हैं उनसे उनकी नादानियाँ और कमअक्ली ज़ाहिर होती है, और वो इसी नादानी और कमअक्ली के चक्कर में पड़कर, वो खुशफहमी में रहकर वो चढ़ जाते हैं हमारे मलिक साहब के हत्थे। फिर मलिक साहब उन लोगों को जिस तरीके से खदेड़ते हैं, जिस तरीके से उनको सज़ा दिलवाते हैं, वो तो हम सबको पता है कि कितना ही चालाक मुजरिम क्यों ना हो, वो बेवकूफ़ी कर जाता है और हमारे मलिक साहब के हत्थे चढ़ जाता है। और बस वो कानून की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं मलिक साहब, सफदर हयात साहब, कि कानून मौजूद है। देखिए जो आप कर रहे हैं वो हमेशा चलने वाला नहीं है, कभी ना कभी तो आपको हम पकड़ ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी पेशावराना ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे दिमाग की चोलें हिला कर रख दी थी। इस केस की कड़वी, कसेली और जहरीली यादें एक तवील अरसे तक किसी आसेब की मानिंद मेरी सोच की हम रकाब रही थी। वो माह फरवरी का आगाज़ था और सहपहर तेज़ी से शाम की तरफ बढ़ रही थी। मैं थाने में बैठा रोज़मर्रा के उमूर निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, एक जोड़ा आपसे फरियाद करने आया है। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरांवाला की तहसील हाफिज़ाबाद के एक दूर दराज इलाके जलालपुर भट्टियाँ के थाने में थी, और मुझे यहाँ आए हुए अभी 4 माह ही हुए थे। अहमद अली, मैंने कांस्टेबल की इत्तला के जवाब में सवाल किया। तुम हंसों की जोड़ी की बात कर रहे हो या फिर कबूतरों की जोड़ी की? नहीं मलिक साहब, मैं इंसानों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। एक मर्द और एक औरत, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। डाकुओं ने लूट लिया है, इसलिए वो आपके पास आए हैं। मेरा मतलब है थाने में इस वारदात की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। तो भिजवा दो अंदर उन्हें। ओके सर, कांस्टेबल अहमद अली ने फर्माबरदारी से कहा। और हाँ, वो दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने अपने बात में इजाफा करते हुए कहा, चमन शाह से भी कहो कि मेरे पास आ जाए। अहमद अली इस्बात में गर्दन हिलाकर कमरे से निकल गया। हवलदार चमन शाह इस थाने में सबसे सीनियर था और एक फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर भी। मैं चूँकि यहाँ नया था, इसीलिए वो गाहे बगाहे मुझे इस थाने और उसकी हुदूद के हवाले से मालूमात फराहम करता रहता था। दोनों फरियादी और चमन शाह आगे पीछे मेरे कमरे में दाखिल हुए। हवलदार ने मुझे सलाम करके एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को बैठने के लिए कहा तो वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद बैठ गए। मैं गहरी नज़र से उन दोनों का जायज़ा लेने लगा। मर्द की उम्र 40 के आसपास थी। वो गंदुमी रंगत वाला एक दराज कामत शख्स था। उसने साफ़ सुथरे शलवार कमीज़ और गर्म स्वेटर पहन रखे थे और ऊपर से ओवरकोट भी पहन रखा था। पाँव में बंद जूते थे। वो अपने हुलिये और लिबास से आसूदा हाल नज़र आता था। उसकी बीवी एक मयाना कद और गोरी चिट्टी औरत थी। उसने सियाह बुर्का पहन रखा था, ताहम उसका नकाब उठा हुआ था। वो एक खुश शक्ल और पुरकशिश औरत थी। उनके पास एक दरमियाने साइज़ का अटैची केस भी था, जिसमें यकीनन उन्होंने अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान रखा भरा होगा। बाद-ए-अज़ा मुझे उनके नाम दाऊद और नसीम उर्फ छीमा मालूम हुए। मैंने 1 मिनट से भी कम वक्त में उनका ज़ाहिरी मुआयना कर लिया, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे बताओ तुम लोगों के साथ क्या वाक़या पेश आया है? थानेदार साहब, मेरा नाम दाऊद है और ये मेरी बीवी नसीम है। वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। हमारा ताल्लुक़ गुजरांवाला शहर के इलाके बागबानपुरा से है। वहाँ पर मेरा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का एक कारखाना है। दादा के ज़माने में हम लोग जलालपुर भट्टियाँ के एक गांव कोट गाजी कला में रहते थे। इस गांव में हमारे पास 10 एकड़
आबाई ज़रई अराजी है। दादा के इंतकाल के बाद वाली साहब हमें लेकर गुजरांवाला चले गए थे, मगर उन्होंने अपनी ज़मीन को फ़रोख्त नहीं किया, बल्कि उसे हयात मोहम्मद उर्फ बाबा हयाता नामी मज़ारे के हवाले कर दिया था। जब तक वाली साहब ज़िंदा थे तो वो साल में एक चक्कर कोट गाजी कला का ज़रूर लगा लिया करते थे, ताकि मज़ारे से फसल वगैरह का हिसाब कर सकें। वाली साहब के वफ़ात के बाद ये काम मैंने अपने ज़िम्मे ले रखा है, और आज भी मैं इसी मकसद से इस तरफ आया था, लेकिन कोट गाजी कला पहुंचने से पहले ही हमें एक हादसा पेश आ गया। वो अपनी बात को नामुकम्मल छोड़कर मुतज़ब्ज़िब नज़रों से मुझे देखने लगा। मेरी निगाह मुसलसल उसी पर जमी हुई थी। मैंने मोतदिल अंदाज में इस्तिफ़सार किया, मैं इस हादसे की तफसील जानना चाहता हूँ। आज से पहले तो मैं अकेला ही इस तरफ आया करता था। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सुबह जब मैं घर से निकलने की तैयारी कर रहा था तो छीमा यानी नसीब ने ज़िद की कि वो भी मेरे साथ आबाई गांव कोट गाजी कला जाएगी, सो मैं उसे भी साथ ले आया। जब हम जलालपुर भट्टियां के अड्डे पर बस से उतरे तो कोट गाजी कला जाने वाली आखिरी तांगा कुछ देर पहले ही वहां से निकला था। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। जलालपुर भट्टियां से कोट गाजी कला का वो 7 मील है, और उस तरफ जाने वाला तांगा असर के फ़ौरन बाद निकल जाता है, ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, क्या इतनी अहम बात तुम्हारे जहन में नहीं थी? ये सारा हिसाब मेरे जहन में था जनाब, और मैं हमेशा ज़ोहर के आसपास यहाँ पहुँच जाया करता था। वो रसान भरे लहजे में वजाहत करते हुए बोला, लेकिन आज का दिन पहले से बहुत मुख्तलिफ साबित हुआ है। हम हस्बे मामूल मुकर्ररा वक्त पर बस में बैठ गए थे। गुजरांवाला से हाफिज़ाबाद और फतेहपुर तक सब ठीक रहा, लेकिन जब हमारी बस आगे बढ़ी तो नौरोज़पुर के करीब ख़राब हो गई। नौरोज़पुर फतेहपुर और रसूलपुर तारण के करीब दरमियान में वाक़ है, यानी उस वक्त हम जलालपुर भट्टियां से लगभग 7 मील पीछे थे। इतना ज़्यादा फासला पैदल चलकर तय नहीं किया जा सकता था, लिहाजा हम बस के ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। ड्राइवर और कंडक्टर की मुश्तरका कोशिश और मेहनत के बावजूद भी इस काम में 2-2.5 घंटे लग गए। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त तक कोट गाजी कला जाने वाली आखिरी तांगा रवाना हो चुका था। हम उसी शश व पंज में थे कि शब बसरी का क्या बंदोबस्त किया जाए। पहले तो मैं जब भी इस तरफ आता था तो एक रात अपने मज़ारे के घर में ठहरकर अगली सुबह वापस चला जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुश्किल और परेशान कुन थी। मैं अपनी इस मुश्किल को हल करने के लिए सोच ही रहा था कि 2 घुड़सवार एक तरफ से आए और उन्होंने हमें घेर लिया। वो दोनों मुसल्लह थे और अपने हुलिये से वो डाकू और लुटेरे ही दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी बंदूक के बल पर हमें लूट लिया था थानेदार साहब। वो बोलते बोलते अचानक रुका तो मैंने पूछ लिया, वो तुम्हारा क्या क्या ले गए? मेरे पास 1,500 रुपये थे जो मैंने इस बक्से के अंदर कपड़ों की तह में छिपा कर रखे थे। वो अपने अटैची केस की जानिब इशारा करते हुए दुखी लहजे में बोला। उन कमीनों ने बड़ी बेदर्दी से इस बक्से की तलाशी ली और मेरी रकम को अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके अलावा उसने एक अफसुर्दा सांस खारिज की, फिर अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसके अल्फाज इस तरह के थे, छीमा की तलाई ज़ेवरात भी उन्होंने बज़ोरे बंदूक उतरवा लिए, जिनमें 4 तलाई चूड़ियाँ, झुमके, गले का हार और 2 अंगूठियाँ शामिल है। इंसान के लिए उनकी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है थानेदार साहब, सो हमने खुद को बचाकर बाकी सब कुछ उनके हवाले कर दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दाऊद, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। वो जो कोई भी हैं मैं उन्हें बहुत जल्द अपनी हिरासत में ले लूँगा। तुम मुझे उनके कद काट और हुलिये वगैरह के बारे में तफसीलन बताओ। आइंदा 5 मिनट में दाऊद ने मस्कुरा दोनों डाकुओं के हवाले से जो वजाहत की, उसे देखकर यही लगा कि जैसे वो उनसे कई बार मिल चुका हो। मैंने एक बात ख़ास तौर से नोट की कि इस दौरान में हवलदार के चेहरे पर कई एक रंग आकर गुजर गए थे, जिनमें सनाशाई का रंग सबसे ज़्यादा नुमायां था। मुझे समझते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि चमनशाह उन डाकुओं को पहचान चुका है। कोई जहन में आ रहा है शाह जी? मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए सवाल किया।
मैं 101% वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो माखा और राजू डाकुओं के गुरोह के लोग थे। चमन शाह ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। उन सब का सरगना काना जुम्मा है मलिक साहब। काना जुम्मा? दाऊद ने इस्तरारी लहजे में कहा। यह नाम इन दोनों में से एक डाकू ने भी लिया था थानेदार साहब। जलालदीन उर्फ काना जुम्मा एक नामी ग्रामी डाकू था जो अपने ग्रोह के साथ वारदातें किया करता था। एक वाले काना जुम्मा के लिए मैं माजी का सेगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बदनाम ज़माना डाकू इस वक्त मेरी हिरासत में था। काना जुम्मा की गिरफ्तारी के लिए मुझे वाक़तन पापड़ बेलना पड़े थे। इस थाने में तैनाती के बाद ये मेरा एक बड़ा कारनामा था। आज 4 फरवरी की तारीख थी। मैंने काना जुम्मा को गुज़िश्ता रोज़ यानी 3 फरवरी को गिरफ़्तार किया था। वो ज़ेरे तफ्तीश था। 1-2 रोज़ में मैं उसके ख़िलाफ़ मुकदमा तैयार करके उसे अदालत में पेश करने वाला था। थानेदार साहब, ये काना जुम्मा कौन है? दाऊद ने उलझन ज़दा लहजे में मुझसे पूछा। उसके बंदों ने हमें क्यों लूटा है? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो काना जुम्मा का नाम इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। काना जुम्मा का असल नाम जमालदीन है। वो एक आँख से काना है, इसीलिए उसे काना जुम्मा कहा जाता है। मैंने वजाहत करते हुए कहा। काना जुम्मा एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू है और उसके गुरोह की आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। डाकुओं का काम होता है लूट मार और डकैती करना। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए दोस्त और दुश्मन के फ़र्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते। बहरे कैफ मैंने काना जुम्मा की मुजरिमाना सरगर्मियों के आगे बंद बांध दिया है। इस वक्त वो मेरी तहवील में है। मैं उसके साथियों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूँगा। ये तो आपने खुशी की खबर सुनाई है थानेदार साहब। दाऊद का चेहरा खिल उठा। जिन डाकुओं ने हमें लूटा है, अगर वो आपके हत्थे चढ़ गए तो मेरे पैसे और छीमा की तलाई ज़ेवरात भी बरामद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर, मैंने पूरे तयक्कुन के साथ कहा। वैसे मैं तुम्हारी याददाश्त की दाद देता हूँ दाऊद। उसका चेहरा लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हुआ। फिर उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, वो किस लिए थानेदार साहब? जब माखा और राजू तुम दोनों को लूट रहे थे तो तुम यकीनन हद से ज़्यादा घबरा गए होंगे। मैंने दाऊद की आंखों में देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा। उसके बावजूद भी तुमने उनका कद काठ हुलिया और दीगर तफसीलात को ऐसे याद रखा जैसे तुम उन्हें काफ़ी अरसे से जानते हो। वो बात दरअसल ये है थानेदार साहब, वो इस्तरारी लहजे में बोला। ये सच है कि मेरा हाफजा बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं आज पहली मर्तबा आपसे मिला हूँ। अगर 10 साल बाद भी अगर हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको देखते ही न सिर्फ पहचान लूँगा बल्कि ये भी बता दूँगा कि आपका वज़न और कद कितना है और इन 10 सालों में आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। मेरे तमाम जानने वाले मेरी इस सलाहियत की बहुत तारीफ़ करते हैं। दाऊद बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब, उसकी बीवी नसीम उर्फ छीमा ने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। सबको इस बात पर हैरत होती है कि किसी इंसान का दिमाग इस कदर तेज़ भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में रूह के बाद सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज है उसके दिमाग को बनाया है ना बीबी? मैंने नसीम की बात का जवाब देते हुए कहा। इसीलिए इस अहम उज़ू की हिफाजत के लिए उसे खोपड़ी जैसे मजबूत किले के अंदर रखा है। बस अल्लाह अपने जिस बंदे पर मेहरबान हो जाता है उसे आम लोगों से ज़्यादा ज़हनी सलाहियत अता कर देता है। एक लिहाज से तुम्हारा खाविन दाऊद बड़ा किस्मत वाला है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। वाकई दाऊद बहुत अच्छा इंसान है। हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं। हम एक बे औलाद जोड़ा है। दाऊद की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वो कब का दूसरी शादी कर चुका होता, लेकिन दाऊद ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैंने कई बार उससे कहा भी कि औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है। अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, मगर ये किसी भी सूरत शादी के लिए तैयार नहीं होता। बस उसकी ज़ुबान पर हर सवाल का एक ही जवाब होता है, छीमा अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो सोना रब तुम ही से मुझे औलाद दे देगा। तो तुम वाकई नसीबों वाली हो बीबी, जो तुम्हें इतना वफ़ादार और साबिर और शाकिर खाविद मिला है। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। सारी ज़िंदगी इसकी कद्र करना। जी ज़रूर, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली। फिर हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में इजाफा कर दिया। थानेदार साहब, क्या आपने वाकई काना जुम्मा को गिरफ़्तार कर लिया है? हाँ बिल्कुल, वो इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद है। मैंने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया?
ایسا نہیں ہے جی، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیسا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی، میں نے ڈاکوؤں کے بہت سے قصے سنے ہیں اور کہانیاں سن رکھی ہیں، لیکن آج پہلی بار حقیقی ڈاکوؤں سے سامنا پڑا تھا۔ جب وہ دونوں بدبخت ہمیں بندوق دکھا کر لوٹ رہے تھے تو میری عقل گم ہو گئی تھی، میں ان پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دے سکی، حالانکہ میری یہ شدید خواہش رہی ہے کہ کبھی کسی ڈاکو کو روبرو دیکھوں۔ کیا آپ مجھے؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے کانا جمعہ کو دیکھنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ چیما، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ داؤد نے اسے جھڑکا۔ کانا جمعہ کوئی ہیرو نہیں ہے جو تمہیں اسے دیکھنے کا شوق چڑھا ہے، وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، چیما کی بات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پاگل ہے، ایسی ہی الٹی سیدھی بولتی رہتی ہے۔ داؤد، تمہاری گھر والی کی فرمائش پوری کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کانا جمعہ میری تحویل میں ہے، میں کسی بھی وقت چیما کو اس کا دیدار کرا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ کون سا مسئلہ تھانے دار صاحب؟ داؤد نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس مسئلے کا تعلق تم دونوں میاں بیوی سے ہے، میں نے کہا۔ اس وقت شام ہو رہی ہے، اس وقت واپس گوجرانوالا جانے کے لیے تم لوگوں کو کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی، اور کوٹ غازی قلعہ کی طرف جانے والا آخری تانگا بھی تم مس کر چکے ہو۔ اگر میرے پاس کوئی متبادل انتظام ہوتا تو میں تمہیں کوٹ غازی قلعہ ضرور پہنچوا دیتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، مسئلہ ہمارے رات گزارنے کا ہے اور ہم اس علاقے میں یعنی یہاں آس پاس کسی کو نہیں جانتے۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں توقف کیا، پھر معتدل انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، کیا آپ ہم سے تھوڑا سا تعاون کریں گے؟ ہاں بولو، میں نے پوچھا، تم کس قسم کا تعاون چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر آج کی رات گزارنے کے لیے ہمیں آپ کے تھانے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے تو یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ ہم سورج اگتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ہم سیدھے سادے امن پسند لوگ ہیں، آپ کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی جناب۔ تھانے میں باہر کے کسی بندے کا رات بھر کے لیے رک جانا کوئی نئی بات یا اچنبھے کی بات نہیں تھی، اور یہ جوڑا تو مصیبت زدہ تھا۔ کانا جمعہ کے گروہ کے 2 ڈاکوؤں نے ان کی ساری رقم اور طلائی زیورات لوٹ لیے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں بچا تھا۔ فکرمند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے داؤد، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم میاں بیوی کو باقاعدہ منجی بسترا ملے گا، اس کے علاوہ رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ بھی فراہم کیا جائے گا، تم اطمینان سے تھانے میں رات گزار سکتے ہو، سمجھ لو کہ آج کی رات تم میاں بیوی ہمارے مہمان بنے ہو۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، داؤد نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ شکر ہے آپ نے ہمارے لیے سرکاری مہمان کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ سرکاری مہمان کی اصطلاح ان خطرناک مجرموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہیں تفتیش کے دوران میں حوالات میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اور پوچھ تاچھ کے لیے انہیں ٹرائل روم میں لے جایا جا کر خوب خاطرداری کی جاتی ہے۔ تم لوگ ہمارے ذاتی مہمان ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سرکاری مہمان تو ڈاکوؤں کا سرغنہ کانا جمعہ ہے جو گزشتہ روز سے گاہے بگاہے ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ویسے تم لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کل صبح تم لوگ کوٹ غازی قلعہ کا رخ کرو گے یا واپس اپنے گھر گوجرانوالا لوٹنے کا پروگرام ہے؟ ہم کوٹ غازی قلعہ ہی جائیں گے تھانے دار صاحب، داؤد نے کہا۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم ایک روز اپنے مزار بابا حیاتہ کے پاس ضرور رک کر وہاں سے پرسوں نکل جائیں گے۔ چیما پہلی مرتبہ گاؤں دیہات کی فضا میں آئی ہے، اسے یہاں کے ماحول کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، داؤد کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، تم لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے شب بسری کا معقول انتظام کروا دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ داؤد اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اور اس نے اپنا بکسا بھی اٹھا لیا۔ اس کی تقلید میں چیما نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب وہ لوگ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف پلٹے تو میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کوٹ غازی قلعہ سے واپسی پر یہاں آنا نہیں بھولنا۔ آج تمہارا جو نقصان ہوا ہے اسے میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ تمہارے گوجرانوالا جانے سے پہلے میں ماکھا اور راجو کو گرفتار کر لوں، اور دونوں خبیث میرے ہتھے چڑھ گئے تو ان کے اندر سے ڈکیتی کا سارا مال نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میری نیت تو بس یہی ہے، آگے جو اللہ کی مرضی۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے تھانے دار صاحب، چیما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ویسے ہمارا نقصان کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوشش سے ہماری رقم اور زیورات واپس مل جاتے ہیں تو ہم آپ کو انعام ضرور دیں گے۔ چیما اپنے طلائی زیورات اور داؤد کی رقم کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس زمانے کے 1,500 روپے آج کے 7.5 لاکھ کے قریب سمجھ لے، اور 60 سال پہلے سونا زیادہ سے زیادہ 100 روپے تولہ مل جایا کرتا تھا۔ نسیم عرف چیما کی 4 چوڑیاں، 2 انگوٹھیاں، گلے کا ہار اور کانوں کے جھمکے کل ملا کر 5 تولے سونے کے زیورات تھے۔ آج ان کی قیمت کسی بھی طرح لاکھوں سے کم نہیں تھی۔ آج کے حساب سے ان لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا، جو ظاہر ہے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں کسی انعام کے لالچ میں اپنے پیشہ ورانہ خدمات انجام نہیں دیتا بی بی، میں نے واشگاف الفاظ میں چیما سے کہا۔ ایک تھانہ انچارج ہونے کے ناطے یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ لوگ قانون پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ میں کانا جمعہ کی زبان سے ماکھا اور راجو کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد ساری مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ سے کہا، شاہ جی، آپ ان میاں بیوی کے کھانے پینے اور چارپائی بستر وغیرہ کا انتظام کر کے میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، ان مہمانوں کی چارپائیاں برآمدے میں لگوا دوں یا کسی اندرونی کمرے میں؟ میرے خیال میں اب سردی میں وہ دسمبر والی جنوری والی شدت باقی نہیں رہی، اس لیے ان کی شب بسری کے لیے برآمدہ زیادہ مناسب رہے گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ البتہ یہ خیال رکھنا کہ بستر وغیرہ گرم ہوں۔ سمجھ گیا ملک صاحب۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ چمن شاہ کی واپسی کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس دوران میں نے نماز مغرب ادا کر لی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور معتدل انداز میں کہا، سب ہو گیا ملک صاحب۔ اس وقت وہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی چارپائیاں برآمدے کے ایک کونے میں پہلو بپہلو لگا دی گئی ہے۔ چیما پوچھ رہی تھی کہ اسے کانا جمعہ کی شکل کب دکھائیں گے۔ میں نے کہہ دیا کہ تم لوگ کھانا کھانے کے بعد آرام سے سو جاؤ، صبح تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ شاباش، یہ تم نے بہت اچھا کیا شاہ جی۔ میں نے ستائشی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ آج کی رات ہم نے کانا جمعہ کو کڑی تفتیش سے گزارنے کا پروگرام بنایا تھا، تاکہ میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کرنے کے بعد اس کے خلاف سخت ترین چالان تیار کر کے اسے عدالت میں پیش کر دوں۔ اس کے جیسے خطرناک مجرموں کو لمبے عرصے تک حوالات میں بند رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا، اور موجودہ حالات میں تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ میں جلد از جلد اپنا کام نمٹانے کے بعد اس کانے مردود کو حوالہ عدالت کر دوں۔ موجودہ حالات سے آپ کی مراد داؤد اور اس کی بیوی چیما کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے نا؟ بالکل یہی بات شاہ جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کانا جمعہ ہماری کسٹڈی میں ہے، یہ بات اس کے گروہ کے تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا سرغنہ تھانے سے عدالت اور عدالت سے سیدھا جیل جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ان کے 2 بندوں ماکھا اور راجو نے ہمارے تھانے سے تھوڑی ہی فاصلے پر ایک سنگین واردات کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ واقعہ بادی النظر میں ماکھا اور راجو کی ہمت اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، چمن شاہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے بتائیں آپ زیادہ کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں، کس حد تک ہم دونوں کی سوچ میں مطابقت ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد کانا جمعہ کو گرفتار کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ دشوار گزار سفر کرنا پڑا۔ بلا آخر ہم اس کے خفیہ ڈیرے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی کانا جمعہ کی ٹانگ میں لگی اور وہ زخمی ہو جانے کے باعث بآسانی ہمارے قابو میں آ گیا۔ اس کے باقی ساتھی ہمیں جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے رات کی تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہماری پہنچ سے دور نکل گئے۔ ہم کانا جمعہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ ہم بہت مطمئن تھے کہ اس گندے تالاب کی سب سے بڑی مچھلی ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ اس کی زبان کھلوانے کے بعد ہمیں دوسرے ڈاکوؤں کا سراغ بھی مل جائے گا، لیکن ابھی تک اس بدبخت نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پھوٹ کر ہی نہیں دیا۔ اور میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اور اب ماکھا اور راجو کی مذموم کارروائی سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کانا جمعہ کے گروہ کے بندے ہمارے تھانہ کے گرد و نواح میں موجود ہیں، اور یہ کوئی اطمینان بخش بات نہیں ہے شاہ جی۔ کانا جمعہ کی زبان کا جندر یعنی تالا کھلوانا ہے۔ یہ میں اچھے سے جانتا ہوں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ آج کی رات میں اس کا خصوصی علاج کرنے والا ہوں۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اس کے اندر کا تفصیلی احوال جاننے کے بعد اس کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس حوالے سے آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک کانا جمعہ کے گروہ کے لوگوں کا معاملہ ہے تو اس نے پرسوچ انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس حوالے سے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب۔ ان لوگوں کی طرف سے کوئی بھی غیر قانونی اور اوچھی حرکت کی امید کی جا سکتی ہے، لہٰذا کم از کم آج کی رات پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا۔ کل تو آپ کانا جمعہ کو ویسے بھی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اگر کانا جمعہ کے ساتھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی حماقت کر لیں گے تو ہم بھی یہاں کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں، میں نے کڑوے مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے کئی واقعات بھگتائے ہیں جب خطرناک مجرموں نے اپنے کسی زیر تفتیش ساتھی کو چھڑانے کے لیے تھانے پر چڑھائی کر دی تھی۔ میں نے ایسے دستور شکن لوگوں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ ادھر سے اگر ایک اینٹ آئی تو میں نے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش کر دی، نتیجتاً انہیں گھٹنے ٹیکتے ہی بنی۔ اگر کانا جمعہ کے آدمیوں نے ایسی کوئی حماقت کی تو انہیں نہ صرف منہ کی کھانی پڑے گی بلکہ وہ سب پوری طرح ہمارے قبضے میں بھی آ جائیں گے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کا مکمل انتظام اور بندوبست کر لینا چاہیے اور عملی بندوبست کر لینا چاہیے۔ بجا فرمایا آپ نے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے ملک صاحب؟ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے اسٹاف میں 4 کانسٹیبلز ہیں، میں نے اپنے منصوبے سے حوالدار کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ تھانے کے چاروں طرف رات بھر کڑا پہرا دیں۔ وہ سادہ لباس میں تھانے کے باہر تھوڑے فاصلے پر موجود رہیں گے اور اپنے ماحول پر نظر رکھیں گے اور آنے جانے والے کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو اپنی توجہ اس پر مرکوز رکھیں گے، اور اگر کوئی بندہ بشر زبردستی تھانے کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ بزور بازو اسے روکنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو گولی بھی چلائیں گے۔ اس میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے سادہ پوش جوان مسلح ہوں گے؟ حوالدار نے سوالیہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ جی بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ہمارے تھانے میں اتنی بندوقیں تو ہیں نا؟ جی اس سے زیادہ ہی ہیں، چمن شاہ نے مجھے بتایا۔ جو بھی شخص زور زبردستی سے تھانے کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں 2 باتیں وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، وہ کوئی شریف النفس انسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس کسی بھی نوعیت کا آتشی اسلحہ ضرور ہوگا۔ ایسی صورت میں نے ذرا توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں ہم اپنے اسٹاف کو خالی ہاتھ ان جرائم پیشہ لوگوں کے مد مقابل نہیں لا سکتے۔ یہ تو اپنی نفری کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے مترادف ہوگا۔
امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اگر سمجھ گئے ہو تو چاروں کانسٹیبلز کو یہاں لے آؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر میں نے ان چاروں افراد کو ان کی اسپیشل ڈیوٹی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا، نصیر احمد تم تھانے کی دائیں جانب والی دیوار کے نزدیک موجود رہو گے اور خادم حسین تمہاری ڈیوٹی بائیں دیوار کے ساتھ ہے۔ احمد علی تم تھانے کے سامنے والے حصے میں پہرا دو گے اور احسان اللہ تم میرے کوارٹر کے عقبی سمت نگرانی کا کام کرو گے۔ سب نے باری باری ازبات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا۔ میں نے مزید کہا، تم سب سادہ لباس میں اس مہم کو سر انجام دو گے اور تمہارے پاس بندوقیں بھی ہوگی۔ رات کی تاریکی میں کوئی ٹیڑھا آدمی ہی غیر قانونی انداز میں تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے اور تم لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو روکنا ہے، اور اگر وہ تمہاری پکار یا للکار کو خاطر میں نہ لائیں تو تم ان پر گولی چلانے کے لیے پوری طرح آزاد ہو۔ کوئی سوال؟ میں نے ان چاروں کو اس نائٹ مشن کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے احسان اللہ کو اپنے پاس روک کر باقی 3 کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، شاہ جی آپ کی ڈیوٹی تھانے کے اندرونی حصے میں ہوگی اور نظر خاص طور پر کانا جمعہ پر جمی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کروں گا، اس دوران میں تم حوالاتی کا مزاج حال دریافت کر لو، پھر ہم مل کر اس کا خصوصی انٹرویو کریں گے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر کوارٹر میں جائیں، میں کانا جمعہ کی زبان کے ٹانکے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تمام کانسٹیبل سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنی مہم پر نکلے، کیونکہ رات بھر انہیں چوکنا رہ کر تھانے کی بیرونی ماحول کی نگرانی کرنا ہے۔ چاروں کانسٹیبلز کھانا کھا چکے ہیں ملک صاحب، چمن شاہ نے معتدل انداز میں جواب دیا، صرف میں اور آپ ہی بچے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر احسان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم بھی لباس تبدیل کر کے بندوق کے ساتھ میرے کوارٹر میں آ جاؤ، میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ کہاں ڈیوٹی کرنا ہے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کوارٹر کی سمت بڑھ گیا جو تھانے کے عقبی حصے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو ایک اچھوتا خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ اس خیال کا تعلق کوٹ غازی قلعہ کے وسنیک مزار حیات محمد بابا حیاتہ سے تھا۔ جب کانسٹیبل احسان اللہ میرے کوارٹر میں آیا تو میں نے اس سے کہا، تمہاری سائیکل کہاں ہے احسان اللہ؟ تھانے میں کھڑی ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ تمہارا مشن دوسروں سے مختلف ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم یونیفارم پہن کر اپنی سائیکل پر سوار ہو کر سیدھا کوٹ غازی قلعہ روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ بندوق لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر آپ نے تھانے میں تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے کوارٹر کے عقبی حصے کی نگرانی کروں گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں میرے نئے پروگرام سے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، وہ تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ بس تو پھر ایسے ہی کوٹ غازی قلعہ روانہ ہو جاؤ، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ تم نے وہاں جا کر بابا حیاتہ نامی اس مزارے سے ملنا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے واپس آنا ہے۔ اگر کوئی سواری مہیا نہ ہو تو تم بابا حیاتہ کو اپنی سائیکل کے کیریئر پر بٹھا کر یہاں لے کر آؤ گے۔ تم صحت مند اور جوان جہان ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بآسانی کر لو گے۔ وہ تو میں کر لوں گا جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن اگر بابا حیاتہ نے اتنی رات میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ تمہارے بدن پر سجی ہوئی یہ پولیس کی وردی بابا حیاتہ کو چو کرنے دے گی اور نہ ہی چاں۔ میں نے ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر اس نے زیادہ زبان چلانے کی کوشش تو کہہ دینا کہ میں نے اسے تھانے بلایا ہے، اسے کانا جمعہ اور اس کے گروہ کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے۔ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا۔ سمجھ گئے ہو تو پھر مہم پر نکل جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کوشش کرنا کہ صبح سے پہلے تم بابا حیاتہ کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جی میری یہی کوشش ہوگی، وہ فرما برداری سے بولا اور مجھے سیلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔
مزار حیات محمد کو تھانے بلانے کی دو وجوہات تھی۔ نمبر ایک، موزہ کوٹ غازی قلعہ دریائے چناب کے کنارے پر واقع تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں اور دریائے چناب کے درمیان ایک گھنا جنگل تھا اور میں نے اسی جنگل میں کانا جمعہ کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے گروہ کے تمام افراد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ ڈاکوں کے ٹھکانے سے نزدیک ترین علاقہ کوٹ غازی قلعہ ہی تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ ان میں سے بیشتر نے اسی گاؤں میں خفیہ پناہ لی ہوگی۔ داؤد کے مطابق بابا حیاتہ اور اس کا خاندان سالہ سال سے کوٹ غازی قلعہ میں رہ رہا تھا۔ میں اسی لیے اس مزارے سے سنجیدہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی راہ سجھا دے جو کانا جمعہ کے ساتھیوں کو چھاپنے میں میری مدد کر سکے۔ دوسری وجہ، بابا حیاتہ کے مہمان تھے۔ داؤد اور اس کی بیوی چھیما بابا حیاتہ سے ملنے کوٹ غازی قلعہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کانا جمعہ کے گروہ کے دو افراد نے انہیں بری طرح لوٹ لیا تھا کہ وہ کہیں کے نہیں رہے تھے۔ میں انہیں اکیلے کوٹ غازی قلعہ نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مبادا راستے میں وہ کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ انسان اپنی طرف سے تو اچھا ہی سوچتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کے سوچنے کے انداز میں کوئی کمی یا کجی رہ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اچھا سوچا ہوا بھی حسب توقع نتائج نہیں لا پاتا۔ اس کے برعکس اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نتائج کی امید سے کہیں زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایسے مواقع کے لیے مثلاً کہا جاتا ہے، آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ بابا حیاتہ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رات بتدریج اپنے نصف کی جانب سرک رہی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا موجودہ حالات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ وقفے سے میں باہر نکل کر گرد و پیش کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میرے کوارٹر کے عقب میں تاحد نگاہ تاریکی کی چادر اوڑھے کھیت ہی کھیت تھے۔ اس طرف مجھے کسی قسم کی ہلچل دکھائی دی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی حرکت نظر آئی۔ ماحول پرسکون اور فضا خاموش تھی، لیکن میرے اندر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ آج کی پوری رات مجھے جاگ کر گزارنا تھی۔ یہ رات عام راتوں سے کافی مختلف اور سنسنی خیز تھی۔ ایک بھی لمحے کے لیے آنکھ لگنا ممکن نہیں تھا۔ علاقے کا سب سے خطرناک ڈاکو جمال الدین عرف کانا جمعہ میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ جب تک داؤد اور چھیما کے لٹنے کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی تھی، میں ذہنی طور پر کافی مطمئن تھا، لیکن ماکھا اور راجو کی سرگرمیوں نے مجھے ریڈ الرٹ کر دیا۔ جب کسی بھی مجرموں کے گروہ کے سردار کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے گماشتے اور چیلے چانٹے عموماً کوئی بھی محفوظ ٹھکانہ دیکھ کر روپوش ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے منظر عام پر نہیں آتے۔ لیکن ماکھا اور راجو نے اس کے برعکس رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ نہ صرف انہوں نے چھپنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ وہ میرے تھانے کے انتہائی نزدیک راہزنی کی وارداتیں بھی کرتے پھر رہے تھے۔ ان کی یہ دیدہ دلیری میرے لیے کڑے چیلنج سے کم نہیں تھی، جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بدذات اور کمینہ خصلت جرائم پیشہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ٹرائل روم کی جانب سے کانا جمعہ کے چیخنے چلانے اور بلبلانے کی آوازیں بڑے تواتر سے آ رہی تھی، لیکن اب اس طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس پراسرار سناٹے کا واضح مطلب یہی تھا کہ چمن شاہ نے حوالات کی زبان پر پڑے ہوئے تمام قفل کھول ڈالے تھے اور اسے ریکارڈر کے مانند بجنے کے قابل بنا دیا تھا۔ میں اپنے کوارٹر سے نکلا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں برآمدے سے گزرا تو میں نے داؤد اور چھیما کو جاگتا ہوا پایا۔ ان کی چارپائیاں برآمدے کے ایک دور افتاد حصے میں بچھا دی گئی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ میں ان کے نزدیک جا کر ریسانیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم لوگوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تھانے دار صاحب، تھانے کے اندرونی حصے سے کسی بندے کے رونے دھونے کی قرب میں ڈوبی ہوئی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، داؤد نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی انسان کو کن چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس قسم کی بھیانک صورتحال میں کیا خاک نیند آئے گی سرکار؟ اب تو وہ شور شرابہ ختم ہو چکا ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو آرام سے سو سکتے ہو۔ ویسے وہ تھا کیا تھانے دار صاحب؟ چھیما نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ کانا جمعہ کی آہ و بقا تھی بی بی، میں نے معتدل انداز میں اسے بتایا۔ حوالدار اس سے گروہ کے دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہا تھا اور وہ کانا شیطان اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا حوالدار کو تھوڑی سی سختی اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑی۔ بس اتنی سی بات ہے۔
آپ اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی۔ حوالدار کی تھوڑی سی سختی سے اگر کسی مجرم کا یہ حال ہو جاتا ہے تو جب حوالدار زیادہ سختی کرتا ہوگا تو بیچارہ مجرم اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ ہم صرف خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے ہی تفتیشی حربے آزماتے ہیں، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ ان تفتیشی مراحل سے گزرنے کے دوران میں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ سب ہماری مجبوری ہے، کیونکہ جرائم پیشہ افراد آپ لوگوں کی طرح سیدھے سادے اور شریف النفس نہیں ہوتے کہ ایک تماچا کھانے کے بعد وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں۔ بہرحال اب کانا جمعہ کی ماتمی آواز آپ کا سکون برباد نہیں کرے گی۔ تم سونے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، داؤد نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ کی مہربانی ہے جو ہمیں اپنے تھانے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ باقی باتیں صبح ہوں گی، میں نے سرسری انداز میں کہا اور ٹرائل روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو چمن شاہ نے کہا، ملک صاحب اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، میں ابھی آپ کو ہی بلانے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کانے جین کو بولنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جی بالکل، یہ بجنے کو تو تیار ہے مگر اپنی مرضی کے مطابق، چمن شاہ نے بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اپنے گروہ کے آدمیوں کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا کیوں جمعہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب وہ تمہارے بندے ہیں تو پھر تم ان کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ کیا تم ہمیں اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہو ہیں؟ تھانے دار صاحب وہ بڑی نقاہت بھری آواز میں بولا، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اگر میں اپنے گروہ کے لوگوں کے ٹھکانے سے واقف ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کیا تھا، اور وہ بھی میرے زخمی ہو جانے کی وجہ سے، ورنہ… وہ بولتے بولتے اچانک تھما تو میں نے گرجدار آواز میں استفسار کیا، ورنہ تم کیا کر لیتے کانے سور؟ اگر میرے ساتھی اندھیرے جنگل میں پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ عجیب سے تکبرانہ انداز میں بولا۔ ٹانگ میں گولی لگ جانے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ آپ میری دھول کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ میں نے نفرت بھری نظر سے اسے گھورا اور معاندانہ لہجے میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری زخمی ٹانگ کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے ماکھا، راجو اور دیگر ڈاکوؤں کے اتے پتے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتایا تو مجھے مجبوراً تمہاری ٹانگ کے زخم پر مرچیں بھروانا پڑیں گی، اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ میرے لوگ اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ چھپے ہوئے نہیں بلکہ بڑی جرات سے تھانے کے آس پاس وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا اشارہ ماکھا اور راجو کی طرف تھا۔ تمہیں حوالدار نے بتایا ہوگا کہ آج شام ان دونوں نے مسافروں کو لوٹا ہے اور ان کے طلائی زیورات اور نقدی سب چھین کر لے کے گئے۔ متاثرہ میاں بیوی کے پاس کہیں آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بیچارے شام کے بعد جاتے بھی کہاں؟ میں نے ان پر ترس کھا کر انہیں تھانے ہی میں رات گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اس وقت برآمدے میں چارپائیوں پر سو رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے تھانے دار صاحب، اس نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ کسی بھولے بھٹکے اور لٹے پٹے مسافر کو پناہ دینا تو ایک عظیم کارنامہ ہے سرکار۔ جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ماکھا اور راجو تھانے کے آس پاس ہی کہیں موجود ہیں تو آپ اپنے عملے کے تمام لوگوں کو تھانے کے گرد و نواح میں پھیلا دیں۔ اس طرح انہیں گرفتار کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ کانا جمعہ کی باتوں سے تحقیر جھلکتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی لہجے میں کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے کانا جمعہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ بہرحال لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہیں 1 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، اور میری طرف سے یہ آخری مہلت ہے۔ اچھی طرح سوچ لو کہ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اگر تم نے میرے سوال کا معقول جواب نہیں دیا تو میں تمہاری زخمی ٹانگ کے گھاؤ میں پسی ہوئی مرچیں بھروانے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔
काना जुम्मा के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मुझे उसकी आंखों में भी सरासीमगी कीलकोरे लेती नजर आई। मैंने उस पर एक मुआंदाना नज़र डाली और ट्रायल रूम से बाहर निकल कर अपने कमरे में आ गया। 5 मिनट के बाद हवलदार चमन शाह भी मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने गंभीर लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपको क्या लगता है ये काना दज्जाल हकीकत बयानी से काम ले रहा है या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? शाह जी, एक बात जहन में रखें कि काना जुम्मा कोई सड़क छाप गुंडा या मामूली गुंडा नहीं है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, वो एक बदनाम ज़माना डाकू, लुटेरा और कातिल और न जाने क्या क्या है। इस लेवल के मुजरिम बड़े सख्त जान और ढीठ नस्ल के होते हैं, इसलिए वो आसानी से ज़ुबान नहीं खोलते। गिरफ्तारी, थाना, कचहरी और जेल उनकी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ तस्वुर किए जाते हैं। चुनांचा काना जुम्मा के बारे में सरेदस्त कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अलबत्ता मैं समझता हूँ कि उसकी टांग के ज़ख्म में मिर्चें भरने वाला आइडिया ज़रूर काम करेगा। वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सच्चाई खुद ब खुद उसकी ज़ुबान से जारी हो जाएगी। यानी 1 घंटे के बाद हम हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने वाले हैं? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने अटल लहजे में जवाब दिया। आप इस दौरान में पिसी हुई मिर्चों का इंतज़ाम कर लें। हम ज़रूरत पड़ने पर टांग के घाव के अलावा उसके दोनों आँखों में भी मिर्चें भर सकते हैं। इन लम्हात में मेरी आँखों और आवाज़ से सफ़ाकी टपक रही थी। हवलदार ने इस्बात में सर हिलाया और सपाट आवाज़ में बोला, वो इब्न इब्लीस सही मायनों में ऐसे ही बदतरीन सुलूक का मुस्तहिक है। जहाँ तक पिसी हुई मिर्चों का मामला है तो वो मेरे पास वाफिर मिक़दार में रखी हुई है। वेरी गुड, मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसे देखते हुए कहा। वैसे काना जुम्मा का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है कि हम उसे यकसर नज़रअंदाज कर दें, चमन शाह ने कहा। कौन सा आइडिया? बेसाख्ता मैंने पूछ लिया। वही माखा और राजू की तलाश में अपने अमले को सरगर्म करना, चमन शाह ने जवाब दिया। हम इस आइडिया को कतई नज़रअंदाज नहीं करेंगे चमन शाह, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस वक्त हम दोनों के अलावा हमारे थाने का सारा अमला बाहर स्पेशल ड्यूटी दे रहा है। हमें 1 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। मुझे उम्मीद है मिर्चों वाला तरीका इलाज काना जुम्मा पर ज़रूर असर करेगा। और अगर मैं सांस हमवार करने की गर्ज से मुतवक्किफ़ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर वो वाक़ईतन काना जुम्मा अपने आदमियों के ठिकाने और उनके महल वक़ू की खबर नहीं रखता तो फिर हमें मजबूरन माखा और राजू की तलाश में कुर्ब व जवार का इलाका खोजना होगा। उन दोनों बदमाशों का हमारे हत्थे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने दाऊद और छीमा से वादा किया है कि उस शाम उन्होंने जो कुछ भी खोया है वो मैं उन्हें वापस ला कर दूंगा, और ये काम उसी वक्त मुमकिन है अगर माखा और राजू को हम छापने में कामयाब हो जाएं। हवलदार चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ताइदी अंदाज में बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। हमारे दरमियान हालात हाजरा पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था कि कांस्टेबल अहमद अली कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अहमद अली को थाने के सामने वाली इलाके में तैनात कर रखा था। वो वहाँ से थाने के गेट और उसके आसपास के हिस्से पर निगाह रखे हुए था। क्या हुआ अहमद अली? मैंने कांस्टेबल को बौखलाहट में मुब्तला देखकर इस्तिफसार किया। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुमने किसी पिछल पैरी को देख लिया है? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैंने कड़े लहजे में उससे पूछा। वो अपने अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, थाने से 1 मील दूर छोटे चौधरी रब नवाज की थोड़ी यानी भूसे के गोदाम में आग लग गई है। ये एक हंगामी सूरत हाल है जनाब। क्या हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचकर उनकी मदद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैंने रूखे और दो टोक अंदाज में जवाब दिया। ये थाना है, फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं कि हम 1 मील दूर किसी तोड़ी के ज़ख़ीरे में लगी आग को बुझाने के लिए निकल खड़े हों। इस काम के लिए चौधरी रब नवाज के पास इफ़रादी क़ुव्वत की कमी नहीं है। वो अपनी रियाया को आग बुझाने के काम पर लगा सकता है। वैसे भी आतिश ज़दगी के इस वाक़े में किसी इंसानी जान के जाने का कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए चौधरी रब नवाज को इस मामले से खुद ही निपटना चाहिए। वो जहाँ तक हंगामी सूरत हाल की बात है तो क्या हम थाने में बैठे और लोग बाहर ठंडे ठार मौसम में खौमखा ही पहरा दे रहे हैं? नहीं मलिक साहब, आपने हमें एक अहम काम सौंप रखा है, वो जल्दी से बोला।
تو پھر تم اسی اہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھو، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اگر چودھری رب نواز کے بھوسے کا ذخیرہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا تو اس کی صحت اور جیب پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم لوگوں کی غفلت سے کوئی جرائم پیشہ شخص، تو سمجھ لو میری ساری محنت گئی خو کھاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا گھول کر پلاؤں؟ میں چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہا ہوں۔ شاباش! اتنی ڈانٹ پھٹکار کے بعد میں نے کانسٹیبل احمد علی کے عزم کو سراہنا ضروری سمجھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی احمد علی، تم ایک محنتی اور فرض شناس پولیس اہلکار ہو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھے سیلوٹ کرنے کے بعد تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ ماکھا اور راجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کی چال لگ رہی ہے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لوگ تھانے کے اندرونی معاملات سے ہمارا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی مذموم کارروائی کا موقع مل سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ شاہ جی، میں بھی آپ ہی کس انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن ہماری توجہ کا پہلا مرکز صرف اور صرف کانا جمعہ ہی ہے، باقی سارے معاملات اس کے بعد۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں نے احمد علی کو کس قسم کا جواب دیا ہے۔ میرے واشگاف الفاظ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری پہلی ترجیح کیا ہے۔ بالکل، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب۔ شاید آپ نے کانا جمعہ کے مشورے کی تہ میں نہیں جھانکا شاہ جی، تھوڑی وضاحت تو کریں، مہربانی ہوگی جناب، وہ شائستہ لہجے میں بولا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ جب ہمارے بقول ماکھا اور راجو تھانے کے قرب و جوار میں ہی کہیں موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنے عملے کے تمام افراد کو ان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے آس پاس کے علاقے میں پھیلا دینا چاہیے، میں نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ یعنی اس کی دلی خواہش ہے کہ اس تھانے کا سارا عملہ باہر چلا جائے تاکہ اس کے ذہن میں کوئی خطرناک شیطانی منصوبہ جو پل رہا ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اوہ! حوالدار بے ساختہ اضطراری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، اس طرف تو واقعی میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ یہ کانا دجال تو بہت ہی چال باز اور منصوبہ ساز مجرم ہے ملک صاحب، لیکن ہم ان کی کوئی چال اور کوئی منصوبہ پھلنے پھولنے نہیں دیں گے شاہ جی، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ وہ تہہ دل سے بولا، انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان سنجیدہ نوعیت کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے احسان اللہ کو گوٹ غازی کلا کیوں بھیجا ہے؟ ابھی تک مجھے اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ میں چمن کو اپنے پروگرام کی اس تبدیلی کے بارے میں بتاتا۔ کوارٹر سے نکلنے کے بعد تو میں کانا جمعہ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ تھانے کے اوپری جانب میرا کوارٹر ہے اور میں نے پوری رات جاگنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اس طرف کسی اور کی ڈیوٹی کی ضرورت نہیں تھی، میں نے حوالدار کے سوال کے جواب میں اسے بتایا۔ اور احسان اللہ کو کوٹ غازی قلعہ بھیجنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے کانا جمعہ کو اس گاؤں کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا ہے اور اس لٹے پٹے پردیسی جوڑے کا میزبان بابا حیاتہ وہاں کا پرانا رہنے والا ہے۔ میں اس مزارے کو تھانے بلا کر تھوڑی سی تفتیش کرنا چاہتا ہوں اور ان دونوں مہمانوں کو ان کے مزارے کے سپرد بھی کرنا ضروری ہے۔ اس وقت باہر کی جو صورتحال ہے اس میں داؤد اور چھیما کا اکیلے کوٹ غازی قلعہ کی طرف جانا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب کی بار اگر ڈاکوؤں نے انہیں راستے میں کہیں گھیر لیا تو انہیں کیا دیں گے؟ اب ان دونوں کو خالی پا کر ڈاکو انہیں جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ بابا حیاتہ سے کس قسم کی پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ کانا جمعہ کے ساتھیوں میں سے بعض نے کوٹ غازی قلعہ میں پناہ لی ہوگی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا حیاتہ کئی پشتوں سے وہاں کا وسنیک ہے، وہ ڈاکوؤں کے اس گروہ کے بارے میں یقیناً گہری معلومات رکھتا ہوگا، اور جہاں تک آدھی رات کو اس مزارے کو تھانے بلانے کی اور تفتیش کرنے کا سوال ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اس بارے میں مجھے خود بھی معلوم نہیں، بس میں جیسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہوا میرے ذہن میں بابا حیاتہ سے ملاقات کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہاں تھانے میں جو حالات چل رہے ہیں ان کے دیکھتے ہوئے میں اس وقت تک بیرونی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بن سکتا،
جب تک کہ میں اس کانے سور ڈاکوؤں کے سردار کو حوالہ عدالت نہیں کر دیتا۔ کانا جمعہ ایک بھاری ذمہ داری کے طور پر آپ کے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ بنا ہوا ہے، حوالدار نے معتدل انداز میں کہا۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب۔ مجھے قوی امید ہے کہ بابا حیاتہ کے اندر سے کچھ ایسا ضرور باہر نکلے گا جو کانا جمعہ کے معاملے میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے جب بھی نماز کے دوران میں یا نماز کے بعد اچانک کوئی خیال آیا تو وہ کبھی رائے گا نہیں گیا۔ ایسی سوچ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ قدرت ایسے اشاروں سے میری مدد کر رہی ہوتی ہے اور قبل از وقت ایسے معاملات کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حوالدار نے اس بات میں گردن ہلا کر میری بات کو سمجھ لینے کی تصدیق کی، پھر چونکے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے چمن شاہ کے استفسار پر دھیان دیا تو مجھے برآمدے کی جانب سے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی بلی یا کتا کسی شے کو کھکھوڑ رہا ہو، بھنبھوڑ رہا ہو۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے غلط نہیں سنا شاہ جی، یہ آواز برآمدے کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس وقت آدھی رات کا عمل تھا اور تھانے کے چار دیواری کے اندر میرے اور حوالدار کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا اور ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیگر اسٹاف یعنی 4 کانسٹیبلز نصیر احمد، احمد علی، خادم حسین اور احسان اللہ آج کی رات تھانے کے باہر آن اسپیشل ڈیوٹی تھے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں ملک صاحب، وہ حوالدار اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، کہیں کوئی آوارہ کتا یا بلی کسی کھانے وغیرہ کی تلاش میں اندر نہ گھس آئے ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چمن شاہ میرے کمرے سے نکل گیا اور 10 منٹ سے بھی پہلے واپس آ گیا اور دوبارہ میرے سامنے بیٹھنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہمارے دونوں مہمان ابھی تک جاگ رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ چارپائیوں پر بیٹھے اپنے اٹیچی کیس کو کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر داؤد سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی؟ داؤد نے اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے کہا، جناب ہم چند گھنٹے پہلے جن حالات سے گزرے ہیں ان میں انسان کی بھوک، پیاس، نیند، سکون سب کچھ اڑ جاتا ہے۔ ہم نے زہر مار کر کے تھوڑا سا کھانا تو کھا لیا مگر اب باوجود کوشش کے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے اٹیچی کیس کو اپنی بیوی کی جانب بڑھانے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم سونے کے لیے جیسے ہی آنکھ بند کرتے ہیں وہ دونوں گھڑ سوار ڈاکو سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہمیں گھورتے ہوئے اپنی بندوقیں ہم پر تان کر غضبناک لہجے میں کہتے ہیں، سب کچھ نکال دو۔ اس کے ساتھ ہم ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ بس پچھلے 5-6 گھنٹے سے ہم اسی اذیت ناک کیفیت سے گزر رہے ہیں عالی جناب، اور تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ لوگوں کی تفتیش نے بھی ہمیں سونے کا موقع نہیں دیا۔ چیما نے اٹیچی کیس کو واپس چارپائی کے نیچے رکھتے ہوئے برہمی بھرے لہجے میں کہا، کوئی بھلا کسی انسان پر اتنا زیادہ تشدد بھی کر سکتا ہے؟ تھانے دار صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کانا جمعہ کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر سختی کی جا رہی ہے، آخر اس سختی سے اس کی جان چلی جاتی تو؟ ہم کانا جمعہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یہ تفتیش نہیں کر رہے ہیں بی بی، میں نے واشگاف الفاظ میں نسیم عرف چیما سے کہا۔ اس کے اندر سے جو معلومات خارج ہوں گی وہ ہمیں اس گروہ کے دوسرے آدمیوں تک پہنچانے میں مدد کریں گی، اور یہ مت بھولو کہ کانا جمعہ کے انہی آدمیوں میں راجو اور ماکھا بھی شامل ہے۔ جب تک یہ دونوں ڈاکو ہمارے ہتھے نہیں چڑھیں گے تمہاری طلائی زیورات اور داؤد کی تگڑی رقم کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، چیما تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ داؤد نے کہا تھا، ٹھیک ہے حوالدار صاحب، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہمیں تو بس یہ رات یہاں گزارنا ہے، کل صبح ہم تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہمارا جو مال اور اسباب چلا گیا اس کا ہمیں دکھ تو بہت ہے، لیکن شکر سونے رب کا کہ ہماری جان تو بچ گئی۔ سیانے کہہ گئے ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ سیانے غلط نہیں کہہ گئے ہیں داؤد، میں نے اس سے کہا، اب تم لوگ آرام سے سو جاؤ اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ حوالدار نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب میں انہیں سونے کی تاکید تو کر آیا ہوں مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ آج کی رات ایک پل کے لیے بھی سو سکیں گے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے شاہ جی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے 2 اسباب ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جواب دینے سے پہلے مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ایسی کون سی درخواست ہے شاہ جی؟ لمحات کے
तज़ब्ज़ुब की कैफियत में मुब्तला रहने के बाद वो गोया हुआ, आप मेरा हद से ज़्यादा एहतराम करते हैं, जबकि अमले के दूसरे अफराद के साथ आपका रवैया जुदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। आप अपने नीचे काम करने वाले तमाम अफराद के साथ नरमी और अखलाक का बर्ताव करते हैं, मगर मेरे साथ आपका सलूक उनसे मुख्तलिफ है, जिससे बाज़ औक़ात मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगती है। शाह जी, मैंने आपकी उलझन की तह तक रसाई हासिल कर ली है। मैंने चमन शाह के चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए लहजे में कहा, एक इंसान पर हर दूसरे एहसान का एहतराम वाजिब है, और इस नुक्ते को मैंने हमेशा अपने जहन में रखा है। जुराइम पेशा और टेढ़े लोगों को डील करते हुए बाज़ औक़ात जारियत और बदअखलाक़ी ज़रूर हो जाती है। बाकी आम हालत में मैं किसी से भी मिलते वक्त उसकी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखता हूँ। जहाँ तक आपका मामला है शाह जी, लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके मैंने हवलदार की आंखों में देखा, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। आप सैयदज़ादे हैं, आपका नसब नामा कहीं न कहीं पीछे जाकर अहले बैत से जुड़ जाता है। मैं सादात का बहुत एहतराम करता हूँ शाह जी, बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है मलिक साहब, वो अक़ीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने बड़े अहम नुक्ते को पकड़ रखा है। मैं इससे ज़्यादा मज़ीद और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर अब इन दो असबाब के बारे में भी मुझे कौन बताएगा जिसका थोड़ी देर पहले आपने ज़िक्र किया था? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मज़ीद कुछ कहने से इनकार ही कर दिया है आपने। मेरा मतलब ये नहीं था मलिक साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। तो फिर बताएं, उन दोनों मियाँ बीवी के रात भर ना सोने के दो असबाब कौन से हैं? मैंने कहा, नंबर 1, उनके साथ आज शाम जो सानेहा पेश आया वो दाऊद और छीमा के आसाब को तोड़ने और उनके हवास को झिझोड़ने के लिए काफ़ी है। वो वजाहत करते हुए बोला। नंबर 2, 1 घंटे की मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर काना जुम्मा ने ज़बान न खोली तो हम उसका जो हश्र करने जा रहे हैं वो उसे बेदरेक चीखने पर मजबूर कर देगा, और उस मरदूद की अजियतनाक चीखें थाने की छत और दरो दीवार को हिलाकर रख देंगी, और काना जुम्मा जिस दर्द भरे अंदाज में चीखे और चिल्लाएगा वो समा उन्हें क्या खाक सोने देगा? आपकी बात तो 16 आने सही है शाह जी, मैंने इत्तेफाक आमेज़ लहजे में कहा। कल का सूरज तुलू होने से पहले काना जुम्मा की ज़ुबान का कुफ्ल खुलना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं कल ही इस केस का चालान तैयार करके उस शैतान को अदालत में पेश कर दूं। मैंने तो पहले यही सोचा था कि काना जुम्मा को 6 फरवरी की सुबह हवाला अदालत करूंगा, मगर शाम से अब तक थाने के गर्द-ओ-नवाह में जो शर अंगेज़ बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो इस बात का मुतकाज़ी है कि यकचश्म डाकुओं के सरदार को ज़्यादा अरसे तक कस्टडी में ना रखा जाए, वरना कोई भी संजीदा पेचीदगी पैदा हो सकती है। मलिक साहब, अल्लाह का शुक्र के गोली काना जुम्मा की टांग को घायल करते हुए आगे निकल गई थी। हवलदार ने मोतदिल अंदाज में कहा, अगर यही गोली उसकी रान के गोश्त के अंदर धंस जाती तो मजबूरन हमें गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता, ताकि ऑपरेशन करके गोली उसके बदन से बाहर निकाली जा सके। ये तो हमने खुद ही उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी करके काम चला लिया। बसूरत दिगर उसका अस्पताल जाना लाजमी था। इस सूरत में थाने की बनिस्बत अस्पताल में उस पर हमारी गिरफ्त कदर कमज़ोर होती। आपका ये वाक़याती तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है शाह जी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन अब भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अगरचे वो मनहूस शख्स इस वक्त हवालात के अंदर बंद है, लेकिन मैं थाने की बैरूनी फ़िज़ा में एक अजीब सी बेकैफ़ी और बेनाम सी हलचल महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है? उसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ नहीं होगा मलिक साहब, चमन शाह ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अल्लाह खैर करेगा, हम पूरी तरह मुस्तैद और तैयार हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ भी तो हम बआसानी उस नागहानी उफ्ताद से निमट लेंगे। बिल्कुल, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैंने जमालदीन उर्फ काना जुम्मा को 1 घंटे की मोहलत दी थी, ताकि वो ज़बान खोलने या बंद रखने के हवाले से अच्छी तरह सोचकर कोई मुनासिब फ़ैसला कर ले। ये तो तय था कि अगर उसने मुझसे ताउन ना किया तो मैं वादे के मुताबिक उसकी टांग के ज़ख्म में चिली पाउडर यानी पिसी हुई मिर्चें भरने में किसी पसो पेश से काम नहीं लेने वाला था। काना जुम्मा जैसे नापाक माशरती नासूरों की जराही का मुझे बड़ा वसी तजुर्बा था, और इस सिलसिले में मैं खासे बेरहम और शफ़ाक भी साबित हुआ था।
1 बजने में 10 मिनट बाकी تھے کہ حوالدار دوبارہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس رات کے ابتدائی حصے ہی سے ٹک کر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر پہلے تھانے کے اندرونی اور بیرونی حصے میں ایک راؤنڈ لگانے گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے استفسار کیا، شاہ جی باہر کی کیا خبریں ہیں؟ تھانے کے باہر تو مکمل سکون اور سناٹا ہے، اس نے بتایا۔ البتہ شام والی خنکی نے باقاعدہ ٹھنڈک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ فروری کا پورا مہینہ تو ایسے ہی چلے گا شاہ جی، کہیں جا کر مارچ کے وسط میں موسم کھلے گا اور سرما دیکھتے ہی دیکھتے بہار میں بدل جائے گا۔ میں نے ایک طویل جمائی لینے کے بعد کہا اور پوچھا، ہمارے مہمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں چپ چاپ اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ واقعی سو چکے ہیں یا ایسے ہی آنکھیں بند کیے نیند کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس بارے میں وثوق سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب کی بار میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں میچ کر بھی لیٹے رہے تو انہیں نیند آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر سے جمائی لی۔ انہیں نیند آئے گی یا نہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت ایک بھرپور نیند کی اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں، حوالدار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کوئی کانسٹیبل تو یہاں موجود نہیں، میں ہی خود گرما گرم چائے بنا کر لاتا ہوں، اس سے نیند اور سردی دونوں بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے خاص الخاص مشن میں مصروف ہو جائیں گے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میں کالا جمعہ کی گھائل ٹانگ میں پسی ہوئی مرچیں بھرنے والے پروگرام کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ آپ نے اسے سوچنے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی، یہ وقت اب پورا ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ خبیث زبان نہیں کھولے گا؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ اس کا امکان تو بہرحال ہے نا؟ ہاں ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور ایسا کر کے وہ اپنی تکلیف کو بہت زیادہ بڑھاوا دے گا۔ میں چائے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، اگر داؤد اور چھیما مجھے بیدار حالت میں ملے تو انہیں بھی چائے کی دعوت دے دوں گا۔ آخر وہ دونوں میاں بیوی ہمارے مہمان ہیں، بھلے ایک رات ہی کے کیوں نہ سہی۔ شاہ جی آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ترنت مستفسر ہوا، کیسا آئیڈیا ملک صاحب؟ اگر ہمارے مہمان واقعی جاگ رہے ہوں اور انہیں چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی ہو تو یہ نیک کام چیما سے بھی تو لیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے چائے بنانے کا کام۔ گڈ آئیڈیا، اس نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ کام تو واقعتاً کسی خاتون ہی کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ خیر میں اسے چیک کرتا ہوں، اگر وہ سو چکے ہوں تو پھر انہیں جگانے کی غلطی نہیں کرنا شاہ جی، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ قبل اس کے کہ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے سے باہر قدم رکھتا، کانسٹیبل خادم حسین بوکھلاہٹ بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے سیلیوٹ کیا اور حد درجہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب لاش؟ کس کی لاش؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون سی لاش خادم حسین؟ جناب آپ نے میری ڈیوٹی تھانے کے بائیں جانب والے حصے میں لگائی تھی، وہ سراسیمہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں پوری طرح چوکنا ہو کر وہاں پہرہ دے ہی رہا تھا کہ میں نے تھوڑے فاصلے پر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے تھانے کے چاروں طرف دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی مکئی کی فصل اتری ہے، اب وہ کھیت خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آدھی رات کو اس کھیت میں کون سویا ہوا ہے، وہ بھی سردیوں کے اس موسم میں۔ میں وہاں کافی دیر سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور اس سے پہلے میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھ لیا تو پھر یہ پتہ لگانا ضروری ہو گیا کہ آخر وہ کون بندہ ہے اور اتنی سردی کی ٹھنڈ ٹھار رات میں وہ یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا، لہٰذا توقف لازم ٹھہرا تھا۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، ملک صاحب رائفل میرے پاس تھی اسی لیے مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا۔ ملک صاحب رائفل میرے پاس تھی اس لیے مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا۔ پھر آپ نے یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی مشکوک بندہ تھانے کے آس پاس نظر آئے تو اسے قابو کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔ ان لمحات میں وہ سویا ہوا بندہ مجھے مشکوک ہی لگا تھا، اسی لیے میں رائفل سونتے بڑی بہادری سے اس کے قریب پہنچ گیا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، کون ہو تم اور اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اسے مسلسل اپنی رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔
تاکہ اگر وہ کوئی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے تو میں اس کے بدن کے کسی محفوظ حصے پر فائر کر سکوں۔ لیکن جب میں نے کئی بار پکارا اسے تو اس بندے نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کے وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔ تو میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، تبھی یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ خادم حسین اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ڈری سہمی نظر سے مجھے تکنے لگا، تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولا، دیکھا ہے۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ نہیں جناب۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہ جی آپ خادم حسین کے ساتھ جا کر ذرا اس لاش کا ابتدائی جائزہ لیں تاکہ بنیادی معلومات سامنے آ سکیں۔ وقوعہ کے باقاعدہ کارروائی سورج اگنے کے بعد سورج کی روشنی میں کی جائے گی۔ آپ یہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ عین ممکن ہے آپ اس بندے کی شناخت کر لیں، جس کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے، اور ہاں لالٹین بھی ساتھ لے جائیں۔ اوکے ملک صاحب، میں وقوعہ کی جانب روانہ ہو رہا ہوں، چمن شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اور چائے کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اب چائے کی ضرورت نہیں رہی شاہ جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، خادم حسین کی اطلاع نے تو میری نیند اڑا دی ہے۔ چمن شاہ نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر خادم حسین کے ہمراہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں ان کے ساتھ تھانے کے گیٹ تک آیا تھا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو کر تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں بھی انہی کی سمت دیکھتا رہا، کیونکہ خادم حسین کے ہاتھ میں موجود لالٹین مجھے تادیر نظر آتی رہی تھی۔ حوالدار چمن شاہ ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ ان 4 مہینوں میں نے چمن شاہ سے ایک اہم کام کی باتیں سیکھی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے برآمدے سے گزرا تو لامحالہ میری نگاہ اس مہمان جوڑے کی طرف اٹھ گئی جو وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر میرے پاس آئے تھے اور مجبوراً انہیں رات گزارنے کے لیے تھانے کا مہمان بننا پڑا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میرے قدم برآمدے کے اس دور افتاد کونے کی سمت بڑھ گئے جہاں چمن شاہ نے ان کے سونے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں ان کی چارپائیوں کے نزدیک پہنچا تو مجھے داؤد کے بدن میں حرکت سی دکھائی دی۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ضرور تھا مگر ابھی بھی جاگ رہا تھا، مگر اس کی بیوی نسیم عرف چیمہ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں داؤد کی چارپائی کے انتہائی قریب پہنچا تو میری موجودگی کو محسوس کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا، لگتا ہے تمہارے سونے کی کوشش بیکار جا رہی ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا، آپ میرے لیے بھلا کیا کر سکیں گے؟ آپ کو تو خود بھی نیند نہیں آ رہی۔ ہماری ڈیوٹی 8 یا 12 گھنٹے کی نہیں ہوتی داؤد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہمیں ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ملتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ جب تک تھانے میں ہیں ڈیوٹی پر ہیں۔ مگر ایسی بھی کیا ڈیوٹی کہ انسان رات میں بھی نہ سو سکے؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آس پاس کا سارا ماحول نیند کی چادر اوڑھے سکون سے سو رہا ہے، مگر آپ کا تھانہ مسلسل جاگ رہا ہے، آپ کے عملے کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ہم تو اپنی پریشانی لے کر نہیں سو رہے مگر کم از کم آپ لوگ تو آرام کی نیند پوری کر رہے ہیں۔ ایسا تھانہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ دیکھو اور سنو گے بھی نہیں داؤد، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیونکہ میں تھانے دار ہوں ذرا وکھری ٹائپ کا، اور یہ تو طے ہے کہ جیسا تھانے دار ویسا ہی اس کا تھانہ۔ باقی جہاں تک میرے عملے کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرے بیان میں مبالغہ آری بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ سب میرے ہی اشاروں پر حرکت کرتے ہیں۔ میں نے رات کے ابتدائی حصے میں ہی اپنے ہوشیار بندوں کو ان 2 ڈاکوؤں کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا جنہوں نے آج شام تم میاں بیوی کو بندوقیں دکھا کر لوٹا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ صبح تک کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ہی میں آپ میاں بیوی سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر سکوں گا۔ داؤد نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ان لوگوں سے کون سا وعدہ کر رکھا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ نے تو کئی گھنٹے پہلے اپنے عملے کے ان بندوں کو 2 ڈاکوؤں کی تلاش میں بھیجا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپ لوگوں میں سے کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے، اور کبھی حوالات کی جانب سے کانا جمعہ کی اذیت ناکیں چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس تھانے میں ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ ہم دونوں دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے لیکن شاید چیمہ کچی نیند میں تھی، چنانچہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور خواب آلود نظر سے ہمیں تکنے لگی۔
ہو یہ رہا ہے، میں نے داؤد کے سوال کے جواب میں یہ بتایا۔ کچھ دیر پہلے چودھری رب نواز کے بھوسے کے گودام میں آگ لگ گئی تھی، لہٰذا میرے عملے کو فوراً حرکت میں آنا پڑا، اور ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ تھانے کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر کسی آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے حوالدار کو ایک کانسٹیبل کے ہمراہ ادھر بھی بھیجا ہے۔ تم لوگوں کے لیے یہ سب عجیب ہو سکتا ہے، مگر ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں۔ تھانے میں یہ سب چلتا رہتا ہے، دن ہو یا رات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وقت آپ تھانے میں اکیلے ہیں؟ داؤد کی بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ لاش والی بات پر انہوں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور چھیما سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ کافی دیر سے خطرناک ڈاکو کانا جھما کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کا حوالدار خاصا گرم مزاج کا ہے۔ اس نے ڈاکوؤں کے سردار کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر بڑا تشدد کیا ہے، مگر آپ اس سے بہت مختلف ہیں۔ آپ کی طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے، شاید اسی لیے وہ ڈاکو اب سکون میں ہے۔ کیا اس نے آپ کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دی؟ چھیما کی باتوں میں مجھے کہیں بھی کوئی ربط و ضبط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین ممکن ہے بقول چمن شاہ یہ اس کی منتشر الخیالی کا نتیجہ ہے۔ پریشانی کے عالم میں انسان اپنی گفتگو کا فوکس کھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کے آخری سوال کا جواب دینا ضروری نہیں جانا، اور ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، شیما تم نے شام میں کانا جھما کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا اب بھی تم ایسا چاہتی ہو؟ جی ہاں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ رات جب میں نے آپ کے حوالدار سے یہی بات کی تو اس نے مجھے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا کہ میں چپ چاپ سو جاؤں، کانا جھما سے میرا ملنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ملاقات کل صبح بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مجھے کسی ڈاکو سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے تھانے دار صاحب، میں تو بس ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈاکو لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ عورتوں کے بارے میں مردوں کا عمومی خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق بہت زیادہ باتونی ہوتی ہے۔ میں اس عمومی خیال کی تردید یا تصدیق کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر داؤد چپ شاہ تھا تو اس کے مقابلے میں چھیما کو باتونی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر سکتا ہوں چھیما، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ حوالات لے جا کر کانا جھما کی ایک جھلک دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، بولو منظور ہے؟ چھیما نے شک زدہ نظروں سے مجھے گھورا۔ میری بات کا کوئی غلط مطلب لے کر بیٹھ گئی تھی وہ، اور اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت اگر ایک پولیس والا کسی نامحرم عورت سے کہے کہ اس سے کوئی ضروری کام ہے تو لامحالہ مذکورہ عورت کا دھیان اس پولیس والے کی بدنیتی ہی کی طرف جائے گا۔ آپ کو اس وقت میری بیوی سے کیا کام ہے تھانے دار صاحب؟ داؤد نے قدر سخت اور محتاج لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو، میں نے ان دونوں کے چہروں کے تاثر کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دراصل آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور میرے تھانے میں بھی آج رات کچھ زیادہ ہی مصروفیت ہے، جس کی وجہ سے مجھے جاگنا پڑ رہا ہے، اور اتفاق سے اس وقت میرا زیادہ تر اسٹاف تھانے سے باہر ہی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر چھیما ہم سب کے لیے چائے بنا دے گی تو سردی اور نیند کا مقابلہ کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ ویسے نیند بھگانے والی بات میں نے اپنے لیے کہی ہے، آپ لوگوں کو تو ویسے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، داؤد ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ ایسا ویسا کچھ بھی سمجھنے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے داؤد، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم آج شام میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ اس قسم کے پریشان کن حالات میں انسان کا ڈرا سہما ہوا ذہن کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور یہ کچھ بھی زیادہ تر منفی ہی ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، شیما نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر میں سب کے لیے چائے بنا دوں تو آپ مجھے کانا جھما کے پاس لے چلیں گے؟ پکا وعدہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ میں پہلے تمہیں ڈاکوؤں کے سردار کی جھلک دکھاؤں گا، اس کے بعد تم چائے بنانا۔ وہ کسی ننھے بچے کی مانند خوش ہو گئی۔ میں چھیما کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی طرف گیا اور اسے کانا جھما کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کانا جھما اس وقت حوالات کے فرش پر سکڑا سمٹا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس بدبخت کے لیے گرم بستر کا انتظام کروا سکتا تھا،
لیکن جب وہ مجھ سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھا تو میں اس کی آسانی اور آرام کے بارے میں کیوں سوچتا؟ وہ کوئی عام شریف آدمی اور سیدھا سادہ انسان تو نہیں تھا جو میں اخلاقی تقاضوں کے دباؤ میں آ کر اپنے رویے میں نرمی بھر دیتا۔ وہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو، لٹیرا، قاتل اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کرنا انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر کانا جمعہ نے آنکھیں کھول دی، گویا وہ سو نہیں رہا تھا۔ ویسے اس وقت وہ جس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھا اس میں نیند کی آمد ناممکنات کی حد تک مشکل تھی۔ آج کی رات ہم سب جاگ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رت جگے کے لیے ہر کسی کے پاس اپنی ایک وجہ تھی جو دوسرے کی وجہ سے کافی مختلف تھی۔ بہرحال ان تمام وجوہات کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح اس یک چشم ڈاکو جمال الدین کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کانا جمعہ ایک بھرپور نگاہ چھیما پر ڈالی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے خوشی کے تاثرات تھے اور اس خوشی کا تعلق شناسائی سے زیادہ ہوسناکی سے تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ عورت کے وصول کی خاطر رال ٹپکانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ عورت اس بدعمال شخص کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور چھیما صرف عورت ہی نہیں بلکہ ایک گوری چٹی حسین جمیل عورت تھی۔ تم نے ایک بدنام ڈاکو زمانہ کا دیدار کر لیا چھیما؟ میں نے داؤد کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ اب تم وعدے کے مطابق میرے تھانے کے عملے اور اپنے لیے چائے بناؤ گے؟ تھانے دار صاحب، کانا جمعہ نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ایک پیالی چائے میرے لیے بھی بنوا دے۔ سرکار، اس رات کی ٹھنڈک اور آپ کے حوالدار کی مارنے میرے بدن کا جوڑ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ میری کیا حالت ہے۔ اپنی اس حالت کے تم خود ہی ذمہ دار ہو، میں نے درست لہجے میں کہا، اور اس حالت سے باہر نکلنا بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تم میرے تمام سوالات کے ٹھیک جوابات دے دو تو میں تمہارے معاملے میں کسی حد تک نرمی برتنے کو تیار ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اپنے گروہ کے کسی آدمی کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے دو ٹوک اور شفاف لہجے میں کہا، پھر تمہارے لیے چھیما نہیں حوالدار چمن شاہ چائے بنائے گا، اور وہ بھی مرچوں والی۔ کانا جمعہ کینہ توز انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں چھیما کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں دراصل چھیما کو وہ جگہ دکھانا چاہتا تھا جہاں چائے بنانے کا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں مطلوبہ مقام تک رسائی حاصل کرتا، کانسٹیبل احسان اللہ بابا حیاتیہ کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ان دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پوری طرح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ چھیما، تم تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں اپنے خاوند کے پاس جا کر بیٹھو، حوالدار چمن شاہ بھی واپس آنے والا ہے، پھر تم سب کے لیے ایک ساتھ چائے بنا دینا۔ ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولی اور برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بابا حیاتیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کانسٹیبل احسان اللہ کو میں نے باہر ہی رکنے کا کہہ دیا تھا۔ حیات محمد عرف بابا حیاتہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ دبلے پتلے بدن کا مالک ایک عام سا کاشتکار تھا، تاہم اس وقت اس کے چہرے پر عام سے تاثرات نہیں تھے۔ وہ اپنی آدھی رات کو تھانے بلائے جانے پر خاصا خفا اور مکدر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے نرم لہجے میں کہا، بابا حیاتہ، میں اس تکلیف کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مجبوری کی خاطر تمہیں اس وقت تھانے بلایا ہے۔ ایسی کیا مجبوری آ پڑی ہے تھانے دار صاحب؟ میرے معذرتی الفاظ نے اس کے کلفت کو زائل کر دیا تھا، اسی لیے اس نے معتدل انداز میں استفسار کیا تھا۔ آپ کے کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ آپ کانا جمعہ کے بندوں کے ٹھکانے وغیرہ کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس خطرناک ڈاکو کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن یقین جانے میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو ایک سیدھا سادہ اور امن پسند کاشتکار ہوں جناب والا۔ اگر تم کانا جمعہ اور اس کے گروہ کے دیگر افراد کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں رکھتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بابا حیاتہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا۔ اس گروہ کے 2 ڈاکوؤں راجو اور ماکھے نے آج شام تمہارے 2 مہمانوں کو بھی لوٹا ہے۔ اور میرے 2 مہمان؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ بابا حیاتہ کہ اس سنسنی خیز استفسار نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں داؤد اور اس کی بیوی چھیما کی بات کر رہا ہوں۔ داؤد
गोजरावाला के मोहल्ले बागबान पुरा में बर्तन बनाने का एक कारखाना चलाता है और उसकी 10 एकड़ ज़रई अराज़ी तुम्हारी मज़ारियत में है। वो हर साल एक रात के लिए तुम्हारे पास आता है और अगली सुबह वापस चला जाता है। कल शाम भी वो अपनी बीवी छीमा के साथ इधर जलालपुर भट्टियाँ आया था, मगर उस वक्त तक कोट गाजी कला जाने वाली आखिरी तांगा निकल चुका था, इसीलिए वो दोनों तुम्हारे पास ना पहुंच सके और फिर राजू और माखा ने उन्हें लूट लिया। मैंने अजराए हमदर्दी रात गुजारने के लिए उन्हें थाने में जगह दे दी है। अभी तुमने जिस औरत को मेरे साथ देखा था वो दाऊद की बीवी छीमा है। दाऊद बाहर बरामदे में एक चारपाई पर लेटा हुआ या बैठा हुआ है। हाँ, मैंने एक बंदे को बरामदे में और एक खूबसूरत औरत को आपके पास देखा है, मगर मैं इन मियाँ बीवी को बिल्कुल नहीं जानता थानेदार साहब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। बाबा हयाता के जवाब ने मुझे सर तपा हिलाकर रख दिया। इसका तो सीधा साधा यही मतलब निकलता था कि दाऊद और छीमा ने मुझसे सरीहन गलत बयानी की थी, और या फिर मेरे सामने बैठा हुआ वो काश्तकार दरोग गोई का सहारा ले रहा था। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके पीछे उसका कोई ख़ास मकसद पोशीदा होता है। उन दोनों पार्टियों में कौन सच्चा और कौन झूठा था, उसका फैसला बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने बाहर मौजूद कांस्टेबल को आवाज़ दी, एहसानुल्लाह। उन लम्हात में मेरा जहन तूफ़ानी रफ्तार से मुख्तलिफ ज़ावियों पर तबाह आजमाई कर रहा था। किसी भी नाजुक मामले में सच और झूठ के बीच एक बहुत ही बारीक सी नादीदा लाइन मौजूद होती है। उस लाइन के पार देखने वाला ही सच तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो पाता है। इस मकसद के हुसूल के लिए सरेदस्त मेरे दिमाग में यही आया था कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर बात करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। यस सर, मेरी पुकार पर कांस्टेबल एहसानुल्लाह ने मेरे सामने हाजिर होने के बाद मुअद्दिब लहजे में कहा, तुम उन दोनों मियाँ बीवी को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ। उनसे कहना मैंने उन्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। ओके मलिक साहब, वो मुस्तैदी से बोला। जब वो मेरे पास से कमरे से निकलने लगा तो मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जब तुम उन्हें यहाँ पहुँचा दो तो वापस जाकर उनकी अटैची केस को चारपाई के नीचे से निकाल कर रिकॉर्ड रूम की अलमारी के अंदर पहुँचा देना। समझ गया मलिक साहब, कांस्टेबल ने कहा। आपकी हुक्म की तामील की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में मेरा दिमाग छोटी और बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। बाबा हयाता के बयान ने मेरी सोच की बिसात को उलट कर रख दिया था। अगर वो बूढ़ा काश्तकार कोई ड्रामा नहीं कर रहा था तो फिर उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ से मुझे रेड अलर्ट हो जाना चाहिए था, और मैं कुछ ऐसा कर भी रहा था। बाबा हयाता, तुम दोबारा गरम चादर की बुकल मार लो ताकि दाऊद और छीमा तुम्हारे चेहरे को न देख सकें, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, और जब तक मैं न कहूँ तुमने अपने चेहरे से चादर को नहीं हटाना है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? जी मैं समझ गया जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। बात के इख्तिताम पर उसने गरम चादर की इस तरह बुकल मारी कि उसकी नाक और होंठ ही खुले हुए थे, या फिर किसी हद तक आंखें। बाकी तमाम चेहरा उस बुकल की महफूज पनागाह में चला गया था। आइंदा 2 मिनट में कांस्टेबल दाऊद और छीमा को मेरे कमरे में पहुंचा कर वापस चला गया था। अटैची केस के हवाले से वो मेरे हुक्म की तामील और अपने काम की तकमील कर सके। थानेदार साहब, आपने हमें किसी ज़रूरी काम से बुलाया है? दाऊद ने कहा। कहीं आप हम मियाँ बीवी दोनों से चाय बनवाने का इरादा तो नहीं रखते? चाय का मामला बाद में देखेंगे, मैंने कहा, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। फ़िलहाल तो मैंने आप लोगों को एक ख़तरनाक डाकू की शनाख्त के लिए यहाँ बुलाया है। हो सकता है ये उन्हीं डाकुओं में से कोई एक हो जिन्होंने शाम से थोड़ी देर पहले आप दोनों को ख़तरनाक बंदूकों के निशाने पर रखकर लूट लिया था। आप किस डाकू की बात कर रहे हैं? दाऊद ने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तिफसार किया, फिर तेज़ नज़रों से बुकलपोश बाबा हयाता की तरफ देखा। तुम्हारी नज़र का निशाना खता नहीं गया दाऊद, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए ठोस अंदाज में कहा। मैं उसी डाकू की बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने तो अपना पूरा चेहरा छुपा रखा है, दाऊद ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। मैं उसकी शनाख्त कैसे करूँ? माना कि मेरा हाफजा बहुत कवी है, मगर मैं किसी दबीज़ गरम चादर के पीछे तो नहीं देख सकता थानेदार साहब। मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देता हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। फिर बाबा हयाता की तरफ देखते हुए उनसे इस अल्फाज का इजाफा कर दिया, चाचा ज़रा अपना चेहरा खोल कर इन लोगों को दिखाओ। मैंने दानिस्ता बाबा हयाता का नाम नहीं लिया था,
اور اس کی جگہ چاچا کا لفظ استعمال کیا تھا، تاکہ اگر ان میاں بیوی نے میرے ساتھ کوئی چھل یا فریب کیا تھا تو ان کی اس بدنیتی کی تہ میں اتر کر ان کی اصلیت تک رسائی حاصل کر سکوں۔ بابا حیاتہ نے میرے حکم پر اپنے چہرے کو ان دونوں پر نمایاں کر دیا۔ انہوں نے بابا حیاتہ کو دیکھا، پھر معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ داؤد نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ بندہ تو دبلا پتلا اور عمر رسیدہ ہے، جبکہ وہ دونوں ڈاکو ادھیڑ عمر اور ہٹے کٹے تھے۔ آپ نے غلط بندے کو پکڑ لیا ہے، ہمیں لوٹنے والوں میں یہ بزرگ شامل نہیں تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے شیما کی طرف دیکھا۔ داؤد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جناب، وہ داؤد کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے بولی۔ مطلب یہ کہ میں نے یکے بعد دیگرے داؤد اور شیما کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، یہ بندہ راجو ہے نہ ماکھا ہے نا؟ وہ بیک زبان ہو کر بولے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ شخص کون ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم تو ان چاچا جی کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، شیما بیزاری سے بولی۔ آپ ہی بتائیں یہ بابا کون ہے، اور آپ نے ڈاکوؤں کے شبے میں اسے کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ اس دوران میں کانسٹیبل احسان اللہ اپنا کام نمٹا کر واپس آ چکا تھا اور میرے کمرے کے دروازے کے باہر ہی چاق و چوبند کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس بزرگ کو کہیں سے گرفتار نہیں کیا، میں نے داؤد اور شیما کو حقائق سے روشناس کرانے کی غرض سے واشگاف الفاظ میں کہا۔ گرفتار شدگان ملزموں اور مجرموں کو میں اپنے کمرے میں کرسی پر نہیں بٹھاتا، بلکہ کانا جمعہ کی طرح حوالات میں بند کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے گوٹ غازی قلعہ سے خاص طور پر آدھی رات کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری اصلیت کو منظر عام پر لا سکوں، اور یہ محض بابا نہیں بلکہ حیات محمد عرف بابا حیاتہ ہے۔ میرے الفاظ آسمانی بجلی کی مانند ان دونوں پر گرے۔ ان کے چہرے پہلے تو متغیر ہوئے، پھر سیاہی مائل ہو گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں انہیں یوں بے نقاب کر دوں گا، اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بابا حیاتہ کو تھانے بلانے کا خیال تو خود بخود قدرت نے میرے دماغ میں ڈالا تھا، میرا تو اس طرف مطلق دھیان نہیں گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی جانب سے مجھے یہ رہنمائی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے کانسٹیبل احسان اللہ کو موزہ کوٹ غازی قلعہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے دماغ سے گزر گئے۔ اس دوران میں ان دونوں کو اپنی کڑی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال سے دوچار تھے۔ قبل اس کے کہ وہ مکار کسی لنگڑی وضاحت کا سہارا لیتے، میں نے گرجدار آواز میں کہا، کون ہو تم لوگ؟ تھانے دار صاحب، کیا یہ وہی میاں بیوی ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کا مزارع ہوں؟ بابا حیاتہ نے مجھ سے سوال پوچھا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو بہت محترم اور پاکیزہ ہوتا ہے بابا، میں نے ان دونوں کی طرف نفرت انگیز نظر سے گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، یہ کمینے اس رشتے کے قابل نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ داؤد اور شیما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کیا منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے ہو؟ میرے سوالوں کا جواب دو۔ کیوں نہیں دے رہے ہو جواب؟ مجھے بتاؤ آخر کون ہو تم، اور میرے ساتھ یہ ڈرامہ رچانے کا کیا مقصد تھا تمہارا؟ میں ان کی زبان سے کسی بھی لولے لنگڑے جواب کی توقع کر رہا تھا۔ جواب تو انہوں نے دیا، مگر منہ کی بجائے پاؤں سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور آنے واحد میں انہوں نے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے کمرے کے باہر دروازے پہ کانسٹیبل مستعد کھڑا تھا۔ میں نے بآواز بلند کہا، احسان اللہ، انہیں روکو، یہ بھاگنے نہ پائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا سروس ریوالور بھی نکال لیا اور بجلی کسی صورت سے ان کے تعاقب میں لپکا۔ احسان اللہ مستعد تو تھا، مگر داؤد جیسا چیتا چال باز نہیں۔ داؤد نے بڑی مہارت سے اسے زور کا دھکا دیا اور برآمدے کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ شیما بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ دونوں اپنی چارپائیوں کے پاس پہنچے اور اس کے نیچے اپنا اٹیچی کیس تلاش کرنے لگے۔ اس تلاش میں انہیں سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ میں نے ان کے بکسے کو یعنی اٹیچی کیس کو وہاں سے اٹھوا کر کہیں اور پہنچا دیا تھا۔ ایک بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ اٹیچی کیس ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس محفوظ رکھی ہے، میں نے انہیں ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، شراوت سے گرفتاری دے دو۔
تم دونوں داؤد اور چھیما تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں اگلے 1 گھنٹے میں تمہاری اصلیت جان لوں گا۔ وہ میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی ضدی نکلے۔ گرفتاری دینے کے بجائے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ مجبوراً مجھے ان کی ٹانگوں پر فائر کرنا پڑی۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ وہ برآمدے سے نکل ہی رہے تھے کہ میری چلائی ہوئی گولیوں نے انہیں چیخنے پر اور اوندھے منہ زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت حوالدار چمن شاہ کانسٹیبل خادم حسین کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ حوالدار کی کہانی سننے کا وقت تھا اور نہ ہی موقع۔ میں نے چمن شاہ اور دیگر کانسٹیبلز کی مدد سے دونوں زخمی بھگوڑوں کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ ان کے برابر میں دوسرے کمرے میں خطرناک ڈاکو کانا جمعہ بند تھا۔ داؤد اور چھیما کے نام سے جن فرضی میاں بیوی نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر تھانے میں رات گزارنے کی سہولت حاصل کر لی تھی، وہ در حقیقت کانا جمعہ ہی کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس ڈرامے کے توسط سے وہ اپنے سردار کو حوالات سے فرار کرنے کی نیت سے تھانے میں رکے ہوئے تھے۔ ان کے بکسے کی تلاشی خاصی سنسنی خیز اور سودمند ثابت ہوئی۔ اس اٹیچی کیس کے اندر 3 ریوالور، 4 خنجر اور آتش زنی کا تمام سامان، پیٹرول، ماچس وغیرہ سب موجود تھا۔ وہ اس سنہری موقع کی تلاش میں تھے جب تھانے کا عملہ سو جائے اور انہیں بھرپور کارروائی کرنے کے لیے راستہ صاف ملے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس رات میرے تھانے کے عملے نے گویا خود پر نیند کو حرام کر لیا تھا۔ اس نقلی میاں بیوی نے مزار بابا حیاتہ کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن اس کی صورت سے واقف نہیں تھے۔ شاید اسی لیے قدرت نے میرے ذہن میں یہ سوچ ڈالی تھی کہ موزہ کوٹ قاضی کلاں سے بابا حیاتہ کو تھانے بلانا چاہیے۔ کانا جمعہ کے گروہ کے لوگوں نے اپنے گرو کو میرے تھانے کی حوالات سے فرار کرانے کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا، رب کے فضل سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ آئندہ 1 ہفتے میں میں نے اس گروہ کے باقی ماندہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جن میں راجو اور ماکھا بھی شامل تھے۔ ان تمام دستور شکن عناصر کو میں نے قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا، اور مجھے اس کام میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ لیکن اس معاملے کے نپٹ جانے کے بعد بھی کئی دن تک چمن شاہ اداس رہا تھا۔ کیا بات ہے چمن شاہ؟ ایک روز میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، لگتا ہے آپ کو کانا جمعہ اور اس کے بندوں کے عبرتناک انجام سے خوشی نہیں ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیسی بات ہے؟ ان مردود ڈاکوؤں کے انجام سے تو میں بہت خوش ہوں ملک صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن میرا آئیڈیا بیچ ہی میں رہ گیا۔ آپ پسی ہوئی مرچیوں کے والے آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں شاہ جی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شاہ جی، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دنیا عبرت سرائے دہر ہے، یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک دستور شکن پیدا ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے آئیڈیا کو آزمانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ جواب میں چمن شاہ کے ہونٹوں پر توانا اور معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا موڈ بحال ہو چکا ہے۔ چلیے، یہاں پر ہو جاتی ہے یہ کہانی ختم۔ آپ لوگ لائک کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹس لکھیے۔ لائک آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، کرا کریں، سننے کے وقت ہی لائک کرا کریں، پلیز آپ لوگ لائک کرا کریں۔ اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی سبسکرائب کریے۔ آ جاتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کتنی چال بازی سے، کتنی چالاکی سے وہ میاں بیوی بن کر اپنے گرو کو چھڑانے آئے تھے، لیکن خود ہی پھنس گئے، ہے نا؟ اسی لیے جب پلاننگ کرو تو پکی کرو، ورنہ کرو ہی نہیں۔ جبکہ بابا حیاتہ کو لوگ نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ سامنے آ گئے، وہ چاچا جی سامنے بیٹھے، وہ منہ کھول دیا، منہ کھول کر بیٹھ گئے، تب بھی وہ جانتے اور پہچانتے تو بتاتے نا۔ پھنس گئے آ کر اپنے گرو کو چھڑانے آئے تھے، کوسی پھنس گئے۔ چلیے، اور ہمارے ملک صفدر حیات صاحب ایسے ہی تھوڑی ہیں، ارے نمازی انسان، بھائی اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرما دیتے ہیں ایسے لوگوں کی، تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں کسی اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ سنتے رہیے ایسے ہی، اور سبسکرائبر تھوڑے سے باقی ہیں، پلیز کمپلیٹ کروا دیجئے، 12 ہی باقی ہیں، 1000 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہے جلدی 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 کر دیجئے سبسکرائب، اور کمنٹس لکھیے۔ ہاں، میں نے ابھی جن لوگوں کے کمنٹس آئے اس کا جواب نہیں دیا، میں بہت زیادہ بیزی تھی تو میں جواب نہیں دے سکی، تو ابھی میں جواب دوں گی انشاءاللہ آج ہی سارے کمنٹس کے۔
جی گوجرا والا میں اب ہے نا سمجھ گئی ہوں، سیکھ گئی ہوں، پڑھ گئی ہوں، لکھ گئی ہوں۔ جو بھی وہ سنتا ہے نا نیک نام، اس کا ایک میسج ضرور آتا ہے اس نام پر۔ اللہ چلیے آپ لوگ مجھے اسی طرح راستہ دکھاتے رہے، بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، تو ٹھیک ہے نکالتے رہے، میری بھی اصلاح ہوتی رہے گی، میں بھی آگے بڑھتی رہوں گی انشاءاللہ، آپ لوگوں کے ساتھ ہی بڑھتی رہوں گی انشاءاللہ، آپ لوگ ساتھ دیتے رہیے ایسے ہی۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور السلام علیکم، اللہ حافظ۔